नाज़रीन, इमरान खान साहब का वज़ारत उज़्मा को छोड़ने के बाद आज तीसरा जलसा था। ज़िला इंतजामिया थी, उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंटेनर्स लगाए गए। लोग पहुंचे तो सही लेकिन मुश्किल से पहुंचे। क्या इमरान खान साहब का जलसा एक सक्सेसफुल जलसा था? क्या ये बहुत बड़ा शो था? ये वो लाहौर है जिसको आपने उस्मान बुज़दार दिया था। इंतहाई बोरिंग स्पीच थी मेरी नज़र में। देयर वाज नथिंग न्यू इन इट। मेरी कॉल का इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब का वज़ारत उज़्मा को छोड़ने के बाद आज तीसरा जलसा था और इस मरतबा पंजाब के दारुल हुकूमत पंजाब लाहौर के अंदर जो है वो ये जलसा मुनक़्क़िद किया गया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इस मरतबा एक चीज़ जो मुख्तलिफ थी वो ये थी कि जो ज़िला इंतजामिया थी, उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंटेनर्स लगाए गए। उसे जो है वो मुश्किल बनाया गया कि लोग जो हैं वो मुश्किल से पहुँचे। लोग पहुँचे तो सही लेकिन मुश्किल से पहुँचे। क्या इमरान खान साहब का जलसा एक सक्सेसफुल जलसा था? हाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा क्राउड आया, काफ़ी चार्ज क्राउड था। क्या ये बहुत बड़ा शो था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था? नहीं, मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा बड़ा क्राउड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन ये फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्राउड कोई कम क्राउड था, एक अच्छा क्राउड था। 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के करीब भी नहीं था ये क्राउड, और लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में लाहौर के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से एक अच्छा क्राउड था। इट वाज अ गुड शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जब इस जलसा गाह से निकल के वापस जा रहे होंगे तो ही विल बी सेटिस्फाइड कि मैंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो मैं जो चीज़ देख रहा था, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये वो लाहौर है जिसको आपने उस्मान बुज़दार दिया था। और अगर ये शायद उस्मान बुज़दार ना होता आपके सीएम तो शायद इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी। लेकिन वो परफॉर्मेंस फिर भी मैं समझता हूँ अप टू द मार्क नहीं थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एनीवेज, फिर भी अच्छा शो था। मैं आई जस्ट से दिस। इसके अलावा इमरान खान साहब की तकरीर से पहले सिर्फ 2-4 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। शेख रशीद साहब ने जो है वो एक दो ज़रा बातें कही हैं। एक तो उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया, उनके भाइयों को कत्ल किया, जिसका एब्सोल्युटली कोई एविडेंस नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन दिस वाज समथिंग रियली बिलो द बेल्ट जो शेख रशीद साहब ने किया। बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, वो इसी तरह ही करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला जो उन्होंने कहा मेरा हल्का कोई और सियासत कर रहा है, मैं 22 करोड़ अवाम की सियासत कर रहा हूँ। अब इनका हल्का बेसिकली पिंडी का है और पिंडी का वो हल्का है जहाँ पे GHQ भी बीच में आता है। और नॉर्मली जब वो ये कहते हैं ना मेरा हल्का, तो वो एक्चुअली फौज की तरफ बात कर रहे होते हैं। तो ये इनडायरेक्टली शेख रशीद साहब ने फौज को जो है वो ये बात कही है कि जी फौज जो है वो कोई और सियासत कर रही है और मैं 22 करोड़ अवाम की सियासत कर रहा हूँ। तो ये शेख रशीद साहब के मुंह से पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मेरे ख्याल में एक बयान मैंने सुना है ऑन द रिकॉर्ड। शायद और कोई भी हो, लेकिन ये मुझे रिसेंट मेमोरी में यही याद आता है। नाउ लेट्स कम बैक टू इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की तकरीबन कोई 1.25 घंटे की स्पीच थी, बड़ी लंबी स्पीच थी। इंतहाई बोरिंग स्पीच थी मेरी नज़र में। देयर वाज नथिंग न्यू इन इट, एब्सोल्युटली नथिंग न्यू इन इट। आप अगर मैं मतलब अगर 1 मिनट के लिए विजुअल्स हटा दूं और मैं चंद जुमले पेशावर के जलसे से निकालूं और चंद जुमले मैं कराची के जलसे से निकालूं और उसको मिक्स कर दूं, तो आप शायद डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकेंगे कि ये बात इन्होंने लाहौर में कही है या ये बात इन्होंने कराची में कही थी या ये बात इन्होंने पेशावर में कही थी। आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। ही हैज़ एग्जैक्टली रिपीटेड द सेम थिंग्स, एग्जैक्टली रिपीटेड द सेम थिंग्स। कोई हार्डली कोई 2 या 3 जुमले शायद हों जो उन्होंने पहले नहीं कहे हुए थे, लेकिन वो भी कोई शॉकिंग नहीं थे। सिर्फ एक चीज़ थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी मेरी कॉल का इंतजार करें। इसके अलावा देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग इन इट। क्विकली ज़रा मैं जल्दी चलता हूँ। वैसे स्पीच तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन मैं इसको तेज़ इसको मैं कवर करूँगा और देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअली बातें क्या कही हैं, जिसमें कई जगहों पे ओवर एक्चुअली तजादात भी मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले शुक्रिया किया लाहौर का। उन्होंने कहा मुझे पता था आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, मैंने कभी इतने बड़े जलसे के सामने मैंने खिताब नहीं किया, विच इज़ फैक्चुअली नॉट करेक्ट। उन्होंने कहा मैं यहाँ के मेयो अस्पताल में पैदा हुआ था, मेरे वालिदैन गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। उन्होंने दोबारा कहा, उन्होंने कहा ये गुलामी की हुकूमत है। सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है? ये है वो सिलेक्टेड हुकूमत जो बाहर से इंपोर्ट करके लाई गई है, जो बेसिकली जो बात इनकी हुकूमत के बारे में कही जाती थी वही लफ्ज़ जो है वो उन्होंने अब मौजूदा हुकूमत के बारे में कहना शुरू कर दिया। अब सिलेक्टेड जो है नॉर्मली इनको तो ये सिलेक्टेड कहा जाता था कि आप इस्टेब्लिशमेंट के सिलेक्टेड हैं,
تو اب میں نہیں جانتا کہ یہ بات انہوں نے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگائی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ لا کے ہم پہ مسلط کر دی گئی. میں کسی صورت ان حکمرانوں کو قبول نہیں کروں گا. ہی ایکچولی ریپیٹڈ دس تھنگ اگین اینڈ اگین. اپنے پورے اس تقریر کے دوران انہوں نے بار بار یہ بات کہی. اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سازش کیوں ہوئی. میری حکومت بنی میں آزاد خارجہ پالیسی میری بنی، لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو مفادات کے لیے قربان نہیں کروں گا. یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو ہمیں یہ پہلے لوگوں کو جو ہے دھمکیاں دیا کرتے تھے، یہ فون کے اوپر حکم دے دیا کرتے تھے. پھر انہوں نے اسلاموفوبیا کا ذکر کیا کہ یہ چیز بھی باہر کے لوگوں کو پسند نہیں آئی، لیکن میں نے کبھی کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی. حکم آ گیا کہ جناب آپ روس کیوں گئے تھے؟ تو جبکہ مجھے وہاں سے تیل 30% سستا مل رہا تھا، مجھے گندم جو ہے وہ 30% سستی مل رہی تھی. یہ بات یہ پہلے بھی ویسے کہہ چکے اپنے پچھلے جلسے کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی انہوں نے کہا آپ بھارت کو دیکھیں کہ بھارت کو جو ہے وہ امریکہ نے منع بھی کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ روس سے تیل لے رہا ہے. اور انہوں نے سیدھا جواب ان کو دے دیا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ ایکچولی یہ بات بتانا بھول گئے کہ روس کے بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ ہم سے بہت پرانے ہیں اور بہت گہرے بھی ہیں آپس میں. تو اگر آپ اس کا کمپیریزن کرنا چاہیں اپنے اور روس کے تعلقات کے ساتھ تو ایکچولی یہ کوئی اچھا کمپیریزن بنتا نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی چائنا سے بھی تعلقات کے اوپر جو ہے وہ ان کو اعتراض ہوا. اچھا جی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک میر جعفر ایک میر صادق جو ہے وہ اس ساری چیز میں شامل تھے. یہی ایگزیکٹلی جو اگزامپل ہے انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی دی تھی. سراج الدولہ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جی یہاں پہ بھی میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. سب سے بہتر حکومت ہماری تھی. میری معیشت میں 5.6% کی جو ہے وہ گروتھ ہوئی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ تھیں، 31 ارب ڈالر تک جو ہے ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا 6,000 ارب ہم نے ٹیکس سے اوپر ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا. ایکچولی ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ 6,000 ارب سے زیادہ ٹیکس آپ نے شاید اس سال اکٹھا کرنا تھا اگر آپ کی حکومت رہتی. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ نے کیا تو نہیں، لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ اگر آپ کی حکومت رہتی تو ٹارگٹ کے لحاظ سے ایف پی آر اپنے ٹارگٹ سے اچیو کر رہی تھی اینڈ موسٹ پرابلی آپ یہ 6,000 ارب کراس کر جاتے. یہ حقیقت ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بے روزگاری جو ہے وہ بر صغیر میں سب سے کم پاکستان میں تھی. کرونا وائرس کو ہم نے بڑا زبردست ہینڈل کیا. شوگر مافیا کا ہم نے مقابلہ کیا. شوگر مافیا کا آپ نے کتنا مقابلہ کیا میرے خیال میں ہم سب جانتے ہیں. جہانگیر ترین کو کس طرح سائڈ پہ کیا گیا اور ان کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، یہ ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے کہا جی کسانوں کو صحیح پیسے ملے. آلو چاول مکئی جو ہے اس کی ریکارڈ پیداوار ہوئی. آئی ایم ایف سے ہم جان چھڑانے جا رہے تھے. آئی ایکچولی ڈو ناٹ سی کہ آپ کس طرح آئی ایم ایف سے جان چھڑانے جا رہے تھے، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. آئی ایم ایف سے ایکچولی آپ صرف 3-4 مہینے پہلے تک جو ہے مذاکرات کر رہے تھے. آپ کی ٹیم جو ہے بیٹھ کے آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے جان چھڑانے جا رہے تھے. انہوں نے کہا پھر ہماری حکومت گری، اور جب حکومت گرتی ہے تو ویسے تو حکومت گری، لیکن عام طور پہ جو حکومت گرتی ہیں وہ کرپشن سے حکومت گرتی ہے، لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے نہیں گری. معذرت کے ساتھ پہلے جب حکومتیں گرتی تھیں 58(2)B کا استعمال کیا جاتا تھا، اور 58(2)B کے ذریعے جو ہے وہ جو صدر مملکت ہوتے تھے وہ اکثر اوقات جو ہے اس کا بہانہ بنا کے حکومتوں کو گرا دیا کرتے تھے اور وجہ بنا دیتے تھے کرپشن کو. تو اب چونکہ 58(2)B تھی نہیں تو آپ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ملک کے پہلے وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم بنے ہیں جن کی ایکچولی حکومت گری ہے. توشہ خانہ کا انہوں نے کہا جی ہاں اس کے اوپر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا توشہ خانہ کا الزام میرے پہ لگایا گیا. پہلے جو ہے وہ 20% تھا، ہم نے اس کو 50% کیا، اور جو خریدا اور میرے پاس پوری طرح اس کا ریکارڈ ہے، اور میں نے ان چیزوں کو بیچ کے گھر کے نیچے اپنی جو ہے وہ سڑک میں نے ٹھیک کی. تو انہوں نے بیسکلی اس بات کو تو ایکسیپٹ کر لیا کہ انہوں نے چیزیں بیچ دی بھی ہیں. مطلب اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ ناؤ کہ اگر کسی کو ڈاؤٹ بھی تھا تو یہ چیزیں انہوں نے ایکچولی بیچی ہیں. مسلم لیگ نون کی یہ جو اتحادی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایکچولی پہلے اس 20% کا فائدہ اٹھا لیا تھا اور 20% کا فائدہ اٹھانے کے بعد اس کو 50% کر دیا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس حد تک سچ ہے، لیکن میں آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں جو موجودہ حکومت کلیم کر رہی ہے اس معاملے پہ. لیکن البتہ انہوں نے آج یہ بات ویسے پہلے بھی ایک انٹرویو میں مان چکے ہیں، آج بھی یہ بات انہوں نے مان لی کہ ان پیسوں کے ذریعے انہوں نے ایکچولی اپنے گھر کی سڑک بنائی ہے. اچھا، انہوں نے کہا میں نے گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیے، میں چاہتا تو میں کیمپ آفس بھی بنا سکتا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن میں اپنے دفتر کا جو خرچہ ہے وہ میں خود اٹھاتا تھا جو گھر کے اندر بنایا ہوا تھا. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی پی ایم کے اوپر جو ہے وہ اتنے کم پیسے خرچ نہیں ہوئے ہوں گے جتنے میرے اوپر خرچ ہوئے ہیں.
یہ ریکارڈ چیک کرنے کی ضرورت ہے. البتہ آج ہی اتحادی حکومت نے ایک اور فگر بھی ریلیز کیا ہے کہ صرف ان کے ہیلی کاپٹر کی جو رائٹس تھیں اس کے اوپر 98 کروڑ روپے مبینہ طور پہ خرچ ہوئے ہیں. یہ موجودہ حکومت کلیم کر رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی دہشت گردی جنگ ہماری جنگ نہیں تھی. 6,500 جوان اس کے اندر شہید ہوئے, 80,000 افراد اس کے اندر شہید ہوئے, $100 ارب سے زائد کا نقصان ہوا. امریکہ کیا مجھ سے سوال کیا گیا کیا آپ امریکہ کو بیسز دے دیں گے, تو میں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. ان کو چاہیے تھے چیری بلاسم جیسے لوگ, اور وہ ایسے لوگ جنہوں نے کہا کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز. اور ہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ, انہوں نے کہا جی کبھی کسی ایسے لیڈر کو ووٹ نہ دیجیے گا جن کی جائیدادیں باہر ہوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. انہوں نے کہا کبھی کسی ایسے لیڈر کو ووٹ نہ دیجیے گا جس کی جائیدادیں باہر ہوں. میں چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ یوں کر کے دیکھتے اور دیکھتے اسٹیج کے اوپر کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ان کے قریبی لوگ ہیں جن کی ایکچولی جائیدادیں واقعی باہر ہیں. اور بائی دا وے جب 2018 کے الیکشن آپ لڑ رہے تھے تو اسی جہانگیر ترین کی جائیدادیں بھی باہر ہی تھیں جن کو ایکچولی آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کیا اور کابینہ کے اندر سامنے لے کر گئے. اور کئی ایسے لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے اندر جن کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ ان کی جائیدادیں باہر نہیں. صرف ان کی جائیدادیں باہر نہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ایک دفعہ یہ ذرا سوال شہباز گل سے بھی کر لیجیے گا کہ ان کے امریکی بینکوں کے اندر کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, ذرا پوچھ لیجیے گا جا کے. اور وہ ساری تفصیلات آ چکی ہیں. اور گرین کارڈ جو ہیں وہ آپ کے کتنے لوگوں کے پاس گرین کارڈ بھی موجود تھے, یہ بھی جا کے سوال کر لیجیے گا. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان کو کرپٹ اور غلام جو ہیں وہ پسند ہیں جو ان کے سامنے سر جھکائیں. 400 ڈرون حملے ہوئے, کبھی نواز شریف نے اس کی مخالفت نہیں کی. اور یہ بات بھی آبویسلی وہ پہلے بھی اپنے جلسوں کے اندر ریپیٹ کر چکے ہیں. مراسلے کا انہوں نے کہا جی مراسلے کے اوپر آ جائیں. اب مراسلے کا کہا کہ وہ جو امریکی حکام تھا, بیسکلی ڈونلڈ لو کی بات کر رہے ہیں, کہ بڑے تکبر کے ساتھ جو ہے انہوں نے بات کہی. اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان کو نہ ہرایا تو تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں معاف کر دیں گے. تو وزیر اعظم میں تھا, یہ میسج یہ کس کو دے رہے تھے, تو وزیر اعظم تو میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اور اس کے بعد جو ہے یہ سندھ ہاؤس میں جو ہے وہ 20 کروڑ روپے کی بولیاں جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئیں. پھر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا جی میں منسلائی جو ہے وہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ واحد اتحادی ہیں جو میرا ساتھ چھوڑ کے نہیں گئے اور آپ جو ہے وہ میرے ساتھ رہے. میرا خیال میں یہاں پہ شاید غلطی کر گئے کیونکہ جی ڈی اے بھی ایکچولی ان کے ساتھ ہی تھی, لیکن صرف فرق یہ ہے کہ جی ڈی اے نے استعفیٰ نہیں دیا. تو جی ڈی اے ابھی بھی ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہے. اور جہاں تک مونس سلائی صاحب کی بات ہے تو مونس سلائی کی بھی آدھی پارٹی ابھی تک مل چکی ہوئی ہے, موجودہ حکومت کے ساتھ ہے. چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے اور طارق بشیر چیمہ یہ ابھی بھی موجودہ اس حکومت کے ساتھ ہیں. سو پارٹی تو ٹیکنیکلی باہر ابھی بھی نہیں گئی. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کی بولیاں لگی, بکرے بکتے ہیں جیسے یہ بکروں کی منڈی لگ گئی اور جیسے بکرے بکتے ہیں اس طرح یہ لوگ بکے. اور سندھ سے پولیس لائی گئی. میں اپنی عدالت سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے یہ بکروں کی طرح نہیں بکے یہ؟ اور میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی ان لوگوں کو کم از کم آپ نے ووٹ نہیں دینا. یہ جو لوٹے ہیں نا, ان لوگوں کو آپ نے کبھی ووٹ نہیں دینا. اور یہ ان کے ضمیر پہ دھبا ہے. اور اگر آپ نے کبھی ان لوگوں کو سیاست میں واپس آنے دیا تو آپ یہ جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ملک سے غداری ہوگی. مطلب اس حد تک یہ بات لے گئے کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی بھی اگر آ گیا, واپس آ گیا ووٹ لے کے, اگلے الیکشن کے اندر جیت گیا, تو یہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہوگا وہ ملک سے غداری کریں گے. یہ ٹیگ بھی انہوں نے لگا دیا. غداری والا ٹیگ بھی پہلے لگا چکے ہیں, دوبارہ انہوں نے لگا دیا. اس کے بعد جی عدالتیں بھی رات کو کھل جاتی ہیں. اور یہ جو دونوں سپیکر ہیں میرے ہیرو ہیں, وہ جو دونوں سپیکر ہیں وہ جس طرح قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے, آئین کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے, وہ ہم نے سب کو دیکھا. انہوں نے کہا جی میرے ہیرو ہیں. ٹرائیکاٹمی آف پاور کی انہوں نے بات کی. سب سے تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ سب سے بڑے ڈاکو کو جو ہے وہ قوم کے اوپر مسلط کر دیا گیا. شہباز شریف کی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی میرے سے بہتر کوئی امریکیوں کو, مجھ سے زیادہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ ان کو نہیں جانتا. آبویسلی عمران خان صاحب جس طرح ماضی میں بھی ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ مغرب کو, امریکہ کو, برطانیہ کو, پوری دنیا کو عمران خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ایک دفعہ پھر انہوں نے ریپیٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کے اپنے ملکوں میں اگر کوئی, ہاں بڑی انٹرسٹنگ بات, انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے ملکوں میں, یعنی کہ ویسٹ کی بات کر رہے ہیں, امریکہ کی بات کر رہے ہیں, ان کے اپنے ملکوں میں اگر اس طرح کے لوگ ہوں, شہباز شریف کی بات کریں, تو ان کو کوئی چپڑاسی بھی نہ بنائے. اب یہ جب چپڑاسی بھی نہ بنائے تو آئی ایم پریٹی شیور کہ شیخ رشید صاحب ایک دم یوں کر کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہوں گے, کیونکہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ میں شیخ رشید کو جو ہے کبھی اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں. یہ آئی تھنک یہ ان کا ایک فیوریٹ سینٹنس ہے, لیکن یہ ماضی میں یہی جملہ ایگزیکٹلی شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اس کو کبھی چپڑاسی بھی نہ رکھوں. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ انہی شیخ رشید صاحب کو انہوں نے اپنا وزیر داخلہ بنا دیا.
اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہی سب جو ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا بیانات دیا کرتے تھے کہ زرداری کا پیٹ پھاڑ کے لے کر آئیں گے، اور حدیبیہ پیپر ملز کا کیس، اور انہوں نے ہی مولانا کو جو ہے وہ ڈیزل کہنا شروع کیا. یہاں پہ بالکل یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ واقعی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ماضی میں بالکل ایک دوسرے کے بارے میں یہی باتیں کیا کرتے تھے. 3 سٹوجز کی انہوں نے بات کی کہ میں آپ کو بتا دوں میں ان کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، اور یہ بات جس طرح انہوں نے پہلے بھی کہی تھی. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو کر رہے ہیں وہ ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا. 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں اگر چھوٹا چور جو ہے وہ آپ اسے سزا دیں لیکن بڑے چوروں کو جو ہے وہ معاف کر دیں. پھر انہوں نے کہا کہ 40 ارب روپے کے ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات ہیں، ایف آئی اے اور نیب کے اندر ان کے کیسز ہیں. ایف آئی اے کے اندر 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے اندر ان کے کیسز ہیں. میں ایف آئی اے کے افسروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سلمان شہباز اور دماد کو باہر بھجوا دیا گیا. اسحاق ڈار جو ہے وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے باہر چلا گیا. 95% کیسز جو ہیں وہ پہلے کے بنے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کون سا افسر اب ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گا. عدلیہ سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کا کام نہیں ہے کہ ان افسروں کی آپ حفاظت کریں. 3.5 سال میں کوشش کرتا رہا لیکن کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. نیب بھی جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں تھا، عدلیہ جو ہے وہ آزاد تھی. میرے ہاتھ میں کیا تھا؟ جن کے ہاتھ میں پاور تھی ان کے لیے وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سینٹنس تھا یہ والا جو تھا نا، کہ جو کرپشن کو جو ہے یہ جن کے ہاتھ میں پاور تھی. کس کے ہاتھ میں پاور تھی؟ کس کے ہاتھ میں پاور تھی جو کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے؟ ان کے دور حکومت میں کون سی ایسی طاقت تھی جو ایکچولی یہ کہتی تھی یہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے؟ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی قوم جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی طاقتور، افسوس اس بات کا ہے کہ طاقتور کو انصاف کا نظام جو ہے وہ نیچے لا ہی نہیں سکا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈالرز پیسہ باہر بھجواتے ہیں، ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یونائٹڈ نیشنز کا، اس کے بعد میں ذرا تیز سے چلا ہوں، یونائٹڈ نیشنز کا انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بڑے بڑے مافیاز یہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا جی مراسلے کے اوپر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ایک کمیشن بنانے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ جو کمیشن ہے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ شہباز شریف جو ہیں وہ خود اپنے بھائی کے حوالے سے کورٹ کے اندر جھوٹ بول چکے ہیں، اور کرپٹ لوگ ہیں یہ لوگ. پیناما کیس کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی 4 فلیٹ جو ہے وہ مریم نواز کے نام نکلا ہے. ساری دستاویزات جو انہوں نے جمع کرائی وہ جعلی تھی، قطری خط جعلی تھا. ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے کیلیبری فونڈ کا ذکر کیا، لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ایل ڈی اے کے ریکارڈ کی بات کی، اس کو آگ لگ جاتی ہے. ہم تمہارے کمیشن کو نہیں مانتے. اچھا آگے، اب دس واز اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. انہوں نے کہا جی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنے اور اوپن ہیئرنگ کرے، سب دیکھیں کہ کس قسم کی ہیئرنگ ہوگی. میں ایکچولی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میرا خیال میں عمران خان صاحب کی یہ بات جو ہے بالکل درست ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، پوری عوام کو پتہ لگے کہ ایکچولی کیا ہوا ہے. اور میرا خیال میں عمران خان صاحب کی اس تجویز کو جو ہے وہ وزیر اعظم اور میرے قائد شہباز شریف صاحب کو مان لینا چاہیے، تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، تاکہ سب کچھ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ سکے. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں چیف الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو تو چاہیے کہ اس کو نون لیگ کا عہدہ کوئی دے دو. نون لیگ والوں کو بھی شرم آتی ہوگی کہ جس طرح وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں. فورن فنڈنگ کے کیس میں ملک کے بیرون ملک لوگوں نے ہمیں پیسے بھجوائے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی تحقیقات اسی طرح ہونی چاہیے. اب یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہے جس کو انہوں نے خود لگایا تھا، یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہے جس کی یہ لوگ خود تعریفیں کرتے تھے اور پوری طرح اعتماد کا اظہار بھی ان کے اوپر کرتے تھے. اچھا جی، اس کے بعد اب میں آئی ایم کمنگ ٹو دا اینڈ. میرے خیال میں اس کے بعد جو انہوں نے بات کہی، اسٹارٹڈ ایکچولی ڈریگنگ اٹ. اس کے بعد یہ جو آخری میرے خیال میں جو 15-20 منٹ تھے نا، بالکل ڈریگ ہو رہا تھا. ہی واز ریپیٹنگ آل دو تھنگز. وہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ باتیں کر چکے ہوئے تھے اسی تقریر کے اندر، اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، اور وہ لگ رہا تھا کہ سبسٹنس ایکچولی کچھ نہیں ہے اس پوری تقریر کے اندر. بالکل میرا خیال میں یہ جو آخری 2 تقریریں تھیں، میرا خیال میں سب سے جو بورنگ تقریر ہوئی ہے وہ آج کی تقریر تھی عمران خان صاحب کی. ریپیٹیٹو باتیں، کوئی بڑی اناؤنسمنٹ نہیں. صرف انہوں نے ایک بات کہی کہ جی میری کال کا انتظار کریں اسلام آباد کے لیے، بس دیٹس اٹ. کب ہوگی کال، کب آئے گی، کتنی دیر انتظار کرنا ہے، کوئی اس سلسلے میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید دو انسٹنسز ہیں. یا تو شاید یہ عید کے بعد کا کوئی پلان کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ 27ویں جو ہوگی اس دن میں سب سے چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ دعا کریں ہمارے لیے. اور شاید یا تو یہ عید کے بعد اب کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی. اگر تب نہ ہوئی
جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے کیونکہ مئی کے اندر جو گرمی کا زور سٹارٹ ہوتا ہے، پھر مئی جون جولائی بڑے ٹف مہینے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یا پھر یہ کال آئے گی سیدھا اسی طرح جس طرح 2014 کے اندر انہوں نے 14 اگست کی کال دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ سلسلہ سٹارٹ ہو اور یہ پھر آہستہ آہستہ اس کو بلڈ اپ کرنا شروع کریں. انہوں نے کسی قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. فواد چودھری صاحب نے جو کل بات کہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات ٹھیک ہوتے تو آج ہماری حکومت ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کا قطعی طور پہ کوئی ذکر نہیں کیا. صرف یہ انہوں نے کہا کہ جی فوج جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، فوج اگر نہ ہوتی تو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. لیکن یہ والا جو فواد چودھری صاحب والا جو سٹانس تھا، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اوور آل گیدرنگ اچھی تھی. لاہوریوں نے جا کے عمران خان صاحب کا ایک اچھا ویلکم کیا، فیملیز وہاں پہ گئیں. ایون دو انتظامیہ کی جانب سے رستوں کو روکا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ وہاں پہ پہنچے. بہت ہیومنگس کیا ہے جلسہ تھا نہیں، بٹ اٹ واز اے گڈ پاور شو، یہ مجھے کہنا پڑے گا. فی الحال اگلا کب ہوگا، کیا ہوگا، کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.